अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाए मौला दिलों की धड़कन, हमारा ईमान, दरसगाह आलम मरकज़ इस्लाम है। मौला के शहर करबलाए मौला में मौजूद हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आमद की शब है। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। 3 जमादिउल अव्वल 1445 हिजरी कमरी है आज, और 18 नवंबर 2023 ईस्वी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1333 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हफ़्ते का दिन रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम अपने मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे शुक्र अदा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला का कि उसने एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फ़रमाया। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं मौलाना सैयद शफ़क़त हुसैन नकवी शाह साहब अल बुखारी, डेरा इस्माइल ख़ान पाकिस्तान से, और मोहतरमुल मकाम अल्लामा आगा अय्याज़ हुसैन दमिश्की साहब बहावलपुर पाकिस्तान से। आइए दोस्तान से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद। मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम। कैसे हैं सैयद बादशाह? खैर आफियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सैयद, आप ठीक हैं? मौला आपका करम है, आपकी दुआएं हैं, मौला आपको सलामत रखें। यकीनन आप जिस शहर से आए हैं वो शहर पाकिस्तान के अंदर एक मज़लूमियत की अलामत के तौर पर जाना जाता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइब और मुश्किलात हैं मोमिनीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए। चाहूँगा इस पर कुछ इसके हुदूद अरबा और इन हालात से थोड़ा हमें मौरफ़ी दीजिए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। शुक्रिया सैयदी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मम माता वलम यारिफ इमामा ज़माना माता मीततन जहलिया। अल्लाहु अकबर। खुश नसीबी है, खुशबख्ती है माशाअल्लाह कि आज की रात आमद बासआदत सानिए सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। सुभान उस हवाले से आप सबकी खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। खैर मुबारक। सैयद आपका बहुत शुक्रिया, आपके तवस्सुत से बुजुर्गवार हमें ये सआदत नसीब हुई है कि हम इमाम हुसैन टीवी में आए हैं, और जो आपने मौजू दिया है मुझे, वो मौजू बड़ा एहसास है बेशक और बहुत ही गौर तलब है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर डेरा इस्माइल ख़ान का हदूद अरबा और डेरा इस्माइल ख़ान के जो मोमिनीन के मुश्किलात हैं और जो डेरा इस्माइल ख़ान के शुहदा हैं उनके बारे में मैं कुछ बयान कर सकूं, बिस्मिल्लाह, ताकि शुहदा की नुमाइंदगी हो जाए और शुहदा के खानवादे की भी नुमाइंदगी हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उससे पहले सैयद, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे गुफ्तगू का मौका मिले तो मैं अपने वक्त के इमाम के लिए ज़रूर थोड़ा बहुत टाइम निकालूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक़ है जनाब। वाह। मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मैंने आपके सामने पेश किया है माशाअल्लाह कि मार्फत इमाम बहुत ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। हमारे इमाम 255 या 256 हिजरी में तशरीफ़ लाए, और आज देख लें कि इतना अरसा हो गया है, तकरीबन 1190 साल बन रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मासूम हमें देख रहा है, मासूम हमारे हर कौल को, हर फेल को देख रहा है, लेकिन हम नहीं देख सकते। अल्लाहु अकबर। उलमा ने जो और तफसीर में और रिवायात में जो इल्लत बयान की गई है, वो ना देखना
کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مولا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. تو میں سب دیکھنے والوں سے عرض کروں گا کہ اگر ہم 2-3 کام چھوڑ دیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ اکبر. اپنی زبان کو پاک کریں اللہ اکبر. اور اپنے واجبات کو ادا کریں، سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تاجیل امام میں زمانہ میں جلد ظہور ہوگا الہی امین. اور مولا ہم سے راضی اور خوشنود ہوں گے. الہی امین. تو اب جو اصل موضوع اور آپ نے جو پوچھا ہے اس کے بارے میں میں مختصراً بیان کروں گا. ماشاءاللہ. ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے. ماشاءاللہ. یہ تقریباً 1820 میں دریا برد ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی بالکل دریائے سندھ بہتا ہے. اس میں یہ سارا ڈیرہ اسماعیل خان ختم ہو گیا تھا. پھر 1823 کو یہ دوبارہ اثر نو اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بنیاد جب رکھی گئی تو اس میں 4 قوموں نے جو شرکت کی، اور جو 4 قومیں سر فہرست تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں 3 قومیں شیعیان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی. واہ واہ سبحان اللہ. ایک قوم خیسوری قوم تھی، سبحان دوسری عوان قوم تھی، اور واہ. تیسری سیال قوم تھی. سبحان اللہ. تقریباً 1861 میں ڈیرہ اسماعیل خان کا سب سے پہلا امام بارگاہ جو حکومت پاکستان سے رجسٹر ہوا تھا، واہ. تھلہ حیدر شاہ شیرازی والا. سبحان اللہ. سبحان. تھلہ ہم امام بارگاہ کو بولتے ہیں، ہماری جو محلی زبان ہے وہاں پہ امام بارگاہ کو تھلہ کہا جاتا ہے. واہ. تو پہلا تھلہ حیدر شاہ شیرازی تھا. سبحان اس اللہ. کے بعد الحمدللہ کافی امام بارگاہ ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں. اور یہ جو کشت و کشتار کا سلسلہ اور یہ جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ تقریباً 1975 سے. اللہ. یہ کتنی جگہوں پہ عاشرہ محرم برگزار ہوتا ہے وہاں پر؟ یہ تقریباً ڈیرہ اسماعیل خان میں 12 جگہ پہ، سبحان اللہ. 12 سے 13 جگہوں پہ محرم الحرام ہوتا ہے. سبحان باہر سے ذاکرین آتے ہیں، واہ. اور خود ڈیرہ اسماعیل خان کے بھی ذاکرین ہوتے ہیں، علماء بھی تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ مومنین میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے. واہ. اور یہاں پہ ایک اور بات کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا جو 10 دنوں کا شیڈول ہے مجالس اعضاء کا، وہ باقی شہروں سے مختلف ہے. وہ کیسے؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں محرم سے پہلے 5 راتہ رکھا جاتا ہے. 5 دن محرم سے پہلے، ہم اس کو استقبال محرم بھی کہہ سکتے ہیں، اچھا. اور ہم سرائیکی زبان میں اس کو 5 راتہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. پھر یکم محرم کو چاند رات کی مناسبت سے مجلس برگزار کی جاتی ہے. واہ. 2 محرم کو روانگی، اور اسی طریقے سے ایک یہ سلسلہ چلتا ہے 10 محرم تک. یہ جو مومنین کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو رہا ہے، یہ 1880 کو ایک معاہدہ ہوا تھا شیعیان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل سنت برادران کے ساتھ، کہ ہمارے جو مراسم ہوں گے، مذہبی ہوں چاہے جو بھی ہوں گے، تو اس میں ایک دوسرے کی مداخلت نہیں ہوگی. اور الحمدللہ ایسا ہی ہے. سبحان اللہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے جو عناصر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کسی شہر کا امن برقرار رہے. 1975 میں یہ سلسلہ شروع ہوا. جو سب سے مین ہمارے جلوس پہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی وہ 1988 میں. اللہ. ایک روٹ کی خاطر جلوس پہ فائرنگ ہوئی جس میں 13 سے 14 ہمارے مومن شہید ہوئے. اور اس شہادتوں کی وجہ سے پورا پاکستان بلاک ہوا تھا. اللہ اکبر. پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ابھی تک میری معلومات کے مطابق، اور جہاں تک میں ان شہداء کی قبور تک گیا ہوں، تقریباً 400 سے اوپر ہمارے شہداء ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے. عزادار، ماتمی، جلوسوں میں انہوں نے بم منفجر کیا ہے، جنازوں میں انہوں نے بم منفجر کیے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کی ہے. اور اب جو سلسلہ شروع ہے وہ یہ ہے کہ
کسی کو اٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے عوض بڑے پیسے مانگتے ہیں. اب جو دے سکتا ہے تو دے سکتا ہے، جو نہیں دے سکتا تو وہ بیچارے کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ سیدی کچھ ایسے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ ان کے نوجوان گم ہو گئے ہیں، اللہ کوئی پتہ نہیں وہ کس کے پاس ہیں. اللہ اور مائیں اپنے پیاروں کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر اللہ ایک ماں 10 سال تک اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہی، اللہ اللہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. اللہ اور بھی اتنی مائیں، اتنے خاندان اپنے بیٹوں کی آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علن اعلان بیان نہیں کی جا سکتی. بے شک. باقی جو ڈیرہ اسماعیل خان کی مومنیت اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مومنوں کا جو جوش و خروش ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. واہ واہ ماشاء اور اللہ. ڈیرے کے جو علماء ہیں سر فہرست، آپ نے ایک میسج پڑھا ہوگا فیس بک پہ بھی اور واٹس ایپ کے اوپر بھی. میں برادر محترم دارین علی عمرانی صاحب ذاکر اہل بیت ہیں، ان کا مشکور ہوں. یہ ان کے ایک جد تھے، پردادا تھے، جنہوں نے ایک مناظرہ کیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں. اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، تو مناظرہ تھا علی ولی اللہ اذان پر. سبحان اللہ. تو وہ جو مولانا صاحب تھے، مولانا خدا بخش صاحب، وہ اور اس کا بھائی گئے عدالت میں اور انہوں نے چند سکے پیش کیے تھے جو سکوں کے اوپر علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا. واہ واہ تو سبحان. جب انگریز نے جب ان سکوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ کاش میرے اوپر پابندیاں نہ ہوتی تو میں پورے ڈیرہ اسماعیل خان کی جتنی مساجد ہیں ان میں علی ولی اللہ کی اذان کو واجب قرار دیتا. واہ واہ. اور آج تک یہ ایک سلسلہ ان کے خاندان سے چل رہا ہے. اور اسی طریقے سے مفسر قرآن علامہ حسین بخش جاڑا صاحب بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، خدا ان کی مغفرت فرمائے. اور ذاکرین بھی الحمدللہ کافی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، علماء بھی ہیں. سبحان اللہ. بس آپ یہاں پر ہوتے ہیں اور اس شبکے کے تحت آپ ہمارے لیے دعا کریں گے. انشاءاللہ خداوند کریم ڈیرہ اسماعیل خان کے شہداء کے مزید درجات بلند فرمائے الہی آمین. اور مومنین کو یہی حوصلہ جذبہ عطا کیے رکھے الہی آمین. اور یہ عزاداری کا سلسلہ بڑھتا چڑھتا رہے. الہی آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سدا سلامت رہے. ماشاءاللہ بہت پیارا بیان اور کافی ساری ایسی باتیں جو ڈیرہ اسماعیل خان سے متعلق ہم نہیں جانتے تھے. آپ نے انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا مومنین تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے. انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی دعائیں قبول فرمائے اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مومنین کی مشکلات اللہ تبارک و تعالی حل فرمائے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا سید شفقت حسین نقوی شاہ البخاری صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے. اب میں عرض کروں گا قبلہ علامہ آغا ایاز حسین دمشقی فرام بہاولپور پاکستان سے کہ وہ اپنے عرائض مولا کی بارگاہ میں پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ یا علی اللہ مدد. وبرکاتہ. جی الحمدللہ مولا کی کرم نوازی ہے. جی اور ماشاءاللہ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں اور دمشق اور کربلا کا آپس میں بہت زیادہ رابطہ ہے. اور دمشق بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اور کربلا امام حسین علیہ السلام دوسرے بیٹے امام علی علیہ السلام کے اور حقیقی طور پر جو کہا جائے تو سبت اصغر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو دمشق اور کربلا ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جس طریقے سے عرض کیا 5 جمادی الاول بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آمد ہوا کرتی ہے. تو اسی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ مولا کی بارگاہ میں ان کی بہن کے فضائل و کچھ مناقب اور آرائد پیش کیجیے گا. عنایت فرمائیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت شہر مظلوم کربلا میں موجود ہیں. ماشاءاللہ. کربلا معلیٰ میں موجود ہیں اور بہت زیادہ ثواب ہے
ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। वाह सुभान अल्लाह। इतना कि काफ़ी रिवायात में है, बहुत सी रिवायात में भी है कि जिसने करबला आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, वाह ऐसे समझे उसने अर्श मुअल्ला पे खुदा की ज़ियारत। वाह 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 वाह, इतना सुभान बड़ा अल्लाह, सवाब है सुभान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का, वाह क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई आम हस्ती नहीं, सुभान अल्लाह, मोहसिन कायनात हैं, सुभान अल्लाह, मोहसिन अंबिया हैं, वाह वाह वाह, मोहसिन इंसानियत हैं। वाह 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 वाह, सुभान और इतना भी मैंने रिवायात में पढ़ा, जो भी करबला में आया उसका मलाइका इस्तकबाल करते हैं, वाह वाह, बेशक ऐसा ही है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये शहर है, करबला है। और इतना भी मैंने पढ़ा कि रिवायात में मिलता है, किसी भी आप मासूम की ज़ियारत पे जाएं, चाहे मशहद मुक़द्दस हो, चाहे शाम में बीबी की ज़ियारत हो, वाह या करबला मुअल्ला में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आप ज़ियारत पे आएँ, तो वाह, मिलता है रिवायात में, नूरुल्लाह शुस्तरी से भी ये है कि कुछ ऐसे ज़ाहिर इमाम हुसैन हैं जिनको मौला ख़त लिख के बुलाते हैं, वाह वाह, सुभान यदऊहुम, मौला उनको दावत देते हैं कि आप हमारी बारगाह में आए। वाह वाह, सुभान और कुछ ऐसे ज़ाहिर इमाम हुसैन हैं वाह कि जिनको मौला बुलाते नहीं, वाह वाह, वो खुद अपनी तरफ से चल के मौला की बारगाह में आ जाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, तो उन्होंने लिखा कि कोई फ़र्क नहीं, चाहे वो उस ज़माने में हूँ, नूरुल्लाह शुस्तरी फरमाते हैं, चाहे उस ज़माने में हूँ, और रिवायत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से है, वाह वाह, चाहे वो उस ज़माने से हूँ, उस ज़माने में इमाम के पास आए, वाह या 1400 साल बाद इसी ज़माने में आए, वाह, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, दर्जा बराबर है। सुभान अल्लाह, तो उन्होंने लिखा, बहुत अजमत है ज़ाहिर की, जिसको मौला ख़त लिख के बुलाएं कि आप हमारे पास आएँ, वाह तो वो बनता है हबीब इब्न मज़ाहिर। वाह वाह वाह, जो खुद चल के आए वो और बनता है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि मकाम है ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम का, क्योंकि नबी ने खुद फरमाया कि मेरे हुसैन की आप मार्फत करें, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, मेरा हुसैन हिदायत का चराग है वाह, और निजात की कश्ती है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुत्तसिल हो गया वो निजात पा जाएगा। सुभान अल्लाह, तो देखना चाहिए कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए हैं, तो हम कितना ही, देखिए ये शेख मुफीद ने भी अपनी किताब में खुतबा लिखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इतना बड़ी अज़मत का खुतबा था। फरमाया कि जिसको क्यों फरमाया कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, के मेरा हुसैन हिदायत का चराग है। हम देखते हैं सुभान अल्लाह, कि अगर सवाल किया जाए तो कोई भी जितना भी मजलूम हो, देखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र देखे, वाह वाह, यही करबला थी जिसमें आज हम बैठे हैं, यही करबला थी। सुभान अल्लाह, तो शहादत अली असगर के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया, फरमाया मुझे पहचानो, सुभान अल्लाह, आना इब्नु मक्का व मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, वाह 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 वाह, मैं जमजमा का बेटा हूँ, वाह वाह, मुझे पहचाने। सुभान अल्लाह, और देखे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र, शहादत अली असगर के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और फौज अशकिया को कहा कि मुझे पहचाने, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? वाह वाह, और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के भी बीबी ने पूछा था अपने भैया से कि आपको ये नहीं जानते वाह, कि आप कौन हैं? सुभान अल्लाह, फरमाया ये जानते हैं, लेकिन इनके शिकम में हराम भरा हुआ है, वाह 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 वाह, तो ये इस वजह से नहीं पहचान सकते कि मैं नवासा रसूल हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी मकाम, इधर मकाम उमर इब्न साद भी है, मुनशान मौजूद भी है, तो वहीं पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खड़ के खुतबा दिया था फौज अशकिया को। मौला ने कहा था कि मेरे नाना ने फरमाया था कि मेरा हुसैन हिदायत का चराग है वाह वाह वाह, और कश्ती निजात है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनकी तरफ देख के कहते हैं, क्या मेरी रोशनी इतना कमज़ोर है
کہ میں حسین بھی موجود ہوں اور پھر بھی آپ گمراہ ہو رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر، اللہ میرے امام نے فرمایا کہ میری کشتی اتنا کمزور ہے کہ میں بھی ہوں پھر بھی آپ ڈوب رہے ہیں۔ اللہ مولا نے فرمایا جو آنا چاہتا ہے میرے پاس آ جائے، تھوڑی دیر کے بعد میں سر سجدے میں رکھوں گا، جب میں سر سجدے میں رکھوں گا تو ادھر سے آپ کا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو آنا چاہتا ہے ابھی آ جائے، اللہ کہ ان کے مقام کو سمجھیں۔ ثانی زہرا کی شب کی ولادت ہے، اور دیکھیں یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، یہ عام ہستی نہیں، دیکھیں یہ کربلا ہے، سبحان اللہ، وہ دمشق ہے، وہ سیدہ زینب ہے۔ سبحان اللہ، بہن بھائیوں کا آپس میں دیکھا جائے تو یہ مقام، یہ جس وجہ سے امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تھا، اللہ اکبر، تو یہ مشن بی بی عالیہ مسافرہ شام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ بے شک، تو امام نے کہا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں مدینہ، تو میری بہن آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ واہ، تو بی بی نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، اللہ اکبر، کربلا میں آئی، اللہ اکبر، اپنے 2 بیٹے قربان کیے، اللہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹے دیے، اللہ علی اکبر و علی اصغر، وہاں پہ بی بی نے اون محمد، یہ کربلا ہے، دیکھیں جناب محمد گنج شہداء میں ہے، اللہ اور جناب اون کا روزہ علیحدہ بنا ہوا ہے۔ اللہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہاں پہ بی بی مسافرہ شام کی یاد آتی ہے، اللہ اکبر، تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بی بی زینب کے لال کی قبر ہے۔ اللہ اکبر، تو وہاں پہ ہم مناجات دیکھیں، یہاں پہ کربلا میں نبی بچانے آسان تھے، اللہ شام میں حسین بچانا بہت مشکل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو بی بی جب یہاں سے چلی کربلا سے سفر کرتے ہوئے تو یہاں سے گزری، ہائے ہائے، تو دیکھیں کہا کہ بھیا میں جا رہی ہوں، یہ آپ کا شہر ہے، میں شام جا رہی ہوں۔ تو بی بی کا سفر دیکھیں کہ بی بی کیسے کیسے بی بی نے سفر کیا۔ جب بی بی پہنچی نا، کوفے میں خطبے دیے، ہائے ہائے، بی بی کے خطبات نے اتنا بتایا، اور بی بی ہر جگہ پہ کہتی رہی کہ میں نمازی کی بہن ہوں، ہائے ہائے، کہ جس وجہ سے میں نے یعنی نان محمد کے دین کو بچانے کے لیے بی بی کو اتنی شہروں اور بازاروں سے گزارا گیا۔ تو بی بی وہاں پہ پہنچی، بی بی کے خطبات ہیں، کوفہ میں بہت خطبات ہیں۔ جب شام میں پہنچی تو اس وقت جب منظر دیکھا تو امام زین العابدین نے فرمایا اللہ بسم اللہ والحمدللہ انت عالمۃ غیر معلمہ وانت فاہمۃ غیر مفاہمہ۔ اللہ اکبر، یہ امام جس کی تصدیق کرے اللہ اکبر، اسے عقیلہ بنی ہاشم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا سفر کیا بی بی نے، سفر کیا۔ پھر بی بی جب دربار میں پہنچی تو بی بی کے وہاں پہ بہت سے خطبات ہیں۔ اللہ اکبر، جب دربار میں بی بی پہنچی مسافر شام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب پہنچی تو وہاں پہ کچھ سوال کیے یزید نے کہ دیکھیں کربلا میں مشن ختم ہو گیا، ہائے ہائے، یہ قید ہو کے میرے دربار میں آ گئے۔ اللہ اکبر، تو بی بی نے اس وقت، بی بی کے بہت خطبات ہیں، اللہ بی بی نے خطبہ دیا یا یزید اسکت، اللہ بی بی نے اس کو چپ کروایا۔ اللہ اکبر، پورے دربار میں خاموشی ہو گئی۔ تو بی بی نے وہاں پہ ایک خطبہ دیا، بی بی کا کلام سنے تو بی بی نے کہا یا یزید فقد قیدا اللہ اکبر، وسعا سایا اللہ اکبر، لا تموت ذکرنا ولا تقطع وحینا۔ بی بی نے کہا اے یزید جو آپ نے کوششیں کرنی ہیں وہ کوششیں کر لے، اللہ جو آپ نے چالیں چلنی ہیں اللہ اکبر، وہ چالیں چل لیں، اللہ اکبر، لا تموت ذکرنا۔ اللہ بی بی نے کہا کہ ہمارے ذکر کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، اور یہ دیکھیں یہ ذکر آل محمد کا مشن یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ بے شک، بے شک، یہ تصدیق ہے بی بی مسافر شام کی۔ سبحان اللہ، بی بی ہر شہر میں یہی بتایا کہ میں نمازی کی بہن ہوں۔ سبحان اور امام حسین بادشاہ نے بھی یہی کہا تھا کہ یا اختی زینب لا تنسی فی صلاۃ اللیل، کہ میری بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ اللہ، اللہ اکبر، اللہ،
تو بی بی ام المصائب کے اتنی بہت سارے خطبات ہیں. بی بی نے کہا کہ جو بھی چالیں چلنی ہیں آپ چل لیں, جو بھی کوششیں کرنی ہیں آپ کوششیں کر لیں, ہمارے ذکر کو آپ ختم نہیں کر سکتے اور ہر آنے والی وحی کو بھی آپ نہیں روک سکتے. سبحان اللہ سبحان تو بی بی کے بہت سے خطبات ہیں بی بی عالمہ غیر معلمہ کے. جتنا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ہے اتنا ثواب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت کا ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں زائرین یہاں پہ کربلا میں آتے ہیں, ماشاءاللہ آپ ادھر ہی ہوتے ہیں, تو ان کو بتائیں کہ مکمل زوار اگر وہ مشہد جائے, قم جائے, کاظمین جائے, سامرا جائے, کربلا میں آئے, نجف جائے, مکمل زوار اس وقت ہوتا ہے جب عقیلہ بنی ہاشم بی بی مسافر شام کی وہ زیارت کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہاں پہ جب آپ بی بی کے روزے پہ جائیں گے تو کتنا کمالات ہیں. سلام علیک یا بنت نبی اللہ, اللہ سلام پڑھتے ہیں سلام علیک یا بنت رسول اللہ. اللہ اور دیکھیں آداب زیارت میں جب آپ شام جائیں بی بی کی جوار میں دعا کر رہا ہوں, جو مومنین جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں, میں دعا کر رہا ہوں کہ مالک ان کو بی بی مسافر شام کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ کچھ ہوتے ہیں آداب زیارت, کچھ ہوتے ہیں اعمال زیارت, کچھ ہے مقصد زیارت. اللہ اعمال زیارت بھی ضروری ہے, آداب زیارت بھی ضروری ہے, اور اعمال زیارت بھی ضروری ہے. اللہ جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیک یا زینب الکبریٰ, تو ہمیں بی بی سلام کا جواب دیتی ہے, بے شک. کیونکہ سلام کا کرنا مستحب ہے, سبحان اللہ جواب دینا واجب ہے. تو بی بی ہمیں سلام کا جواب بھی دیتی ہے. مولا امام حسین بادشاہ بھی ہمیں سلام کا جواب دیتے ہیں, لیکن ہمارے کانوں کی اتنا رسائی نہیں ہے کہ ہم ان کے سلام کا جواب سن سکیں. بے شک. تو ہم بدل کے جائیں, جو بھی زائرین آئے ہوئے ہیں یہ سمجھ کے جائیں, یہ مقصد لے کر جائیں. زیارت کرنا شام کی یا کربلا کی کسی معصوم کی بھی زیارت کرنا آسان ہے, اور زیارت کو بچانا بہت مشکل ہے. سبحان اللہ. تو اسی ہی بی بی کی بارگاہ میں ہی مولا کی بارگاہ میں ہیں, ادھر سے ہی ہم مولا کی بارگاہ سے سفارش لیں گے اور دعا کریں گے کہ ہم یہاں سے سفر کر کے ہم بی بی کے بارگاہ میں جائیں الہی آمین. اور وہاں مسافر شام کی ہم زیارت کریں, الہی آمین. اور مالک پرامن حالات پوری دنیا میں فرما دے, اور خداوند متعال سب مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ امام حسین کی جو ہے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سدا سلامت رہیں. بہت شکریہ, بہت پیارا بیان. مولا کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ تبریک بھی پیش کیا, اور مولا کی بارگاہ میں فضائل اہل بیت علیہ السلام ہم سب کو مستفید فرمایا. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائی. یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ آغا ایاز حسین دمشقی صاحب بہاولپور پاکستان سے, اور مولانا سید شفقت حسین نقوی شاہ البخاری ڈیرہ اسماعیل خان سے. پروگرام کا آخری وقت ہے. آخری وقت میں اپنے پیاروں کو یاد کیا جاتا ہے. کائنات کے سب سے پیارے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا خزینہ بنایا کہ بقیت اللہ قرار دیا, جن کے بید ہی روز کلورا ہے و بیمن ہی روز کلورا, ان کے دست قدرت سے ہمیں رزق تقسیم ہوتا ہے, انہی کے ذریعے سے ہم باقی ہیں. لولا الحج لساخت الارض باہلہا, وہ نہ ہوتے ہم تہس نہس ہو گئے ہوتے. بہرحال بقا ہماری مولا کے سبب سے. آئیے ان کی بقا اور طول حیات اور ظہور کے لیے اللہم عجل ولی کل فرج. Sen